बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। बुत चिकन पार्ट 24। दूसरे दिन महमूद ने इस्माइल के हामी उमरा को दरबार आम में तलब कर लिया। वो सब के सब मुजरिमों की तरह सर झुकाए खड़े थे। क्या तुम्हारी गर्दनों में मेरे बाप अमीर सबुख्तगीन के एहसानात का तोक नहीं था? महमूद इस तरह गरजा जैसे दरबार में जलजला आ गया हो। बेशक अमीर आली मकाम के हम पर बेशुमार एहसानात थे। तमाम उमरा ने घबराकर सर उठाए और लरजती हुई जबान में कहा, तो फिर वो तोक तुमने क्यों उतार फेंका? जलजले की शिद्दत अभी कम नहीं हुई थी। हम अमीर मरहूम की वसीयत के सामने मजबूर थे। तमाम उमरा ने बैक जबान कहा। वो सब के सब बड़ी होशियारी से अपनी जान बचाना चाहते थे। हालांकि ये वही उमरा थे जो महमूद को उसकी सख्त गिरी के सबब दिल से नापसंद करते थे, और यही वजह थी कि उन्होंने अपनी मर्जी के मुताबिक एक सियासी खिलौने से खेलने के लिए अमीर इस्माइल की इताअत की थी। और जब गर्दिश वक्त के बाइस वो खिलौना टूट गया तो यह यारो जमाना साज उमरा अमीर सबुख्तगीन की वसीयत के साए में पनाह ढूंढने लगे। महमूद अच्छी तरह जानता था कि बागी उमरा की तरफ से पेश किए जाने वाला उज़र फरेबकारी के सिवा कुछ नहीं, मगर वो उन शातिरों को उन्हीं की बिछाई हुई बिसात पर मात देना चाहता था। अगर तुम्हें अमीर मरहूम की वसीयत का इतना ही ख्याल था तो तुम इस हकीकत से बेखबर क्यों थे कि मैं भी अमीर मरहूम का सबसे बड़ा बेटा हूं? क्या तुम इस सच्चाई को झुठला सकते हो? महमूद ने शमशीर बेनयाम करते हुए सवाल किया। हरगिज़ नहीं, तमाम उमरा ने पस्त आवाजों में कहा। फिर तुमने मेरा हक के विरासत तस्लीम क्यों नहीं किया? अमीर मरहूम ने विरासत का फैसला कर दिया था। उमरा ने फिर उसी एक दलील के साए में पनाह ढूंढने की कोशिश की। अगर तुम्हारे नजदीक विरासत का मसला हल हो चुका था तो फिर तुमने अपने हरकारे भेजकर अपनी मजबूरियों का इजहार क्यों नहीं किया? महमूद का गुस्सा दम बदम बढ़ता जा रहा था। अगर तुम्हें खानदान सबुख्तगीन से मेरे ताल्लुक और निस्बत का जरा भी एहसास होता तो तुम मैदान जंग से किनारा कशी इख्तियार कर सकते थे, लेकिन मेरी आंखें देख रही थी कि तुम्हारे जंग करने का अंदाज बदतरीन दुश्मनों जैसा था। अगर तुम्हारा बस चलता तो मेरा सर काट कर अपनी मलिका के हजूर पेश कर देते और किसी खिल्लत और जागीर के लालच में तमाम अखलाकी और सियासी अकदार को पामाल करते हुए गुजर जाते। मैं तुम्हें खूब पहचानता हूँ। तुम वही लोग हो जो हमेशा साजगार हवाओं को सजदा करते हो। तुमने मुझे एक कमजोर हरीफ समझकर अपनी शमशीरें खींची थी, मगर ये तो अल्लाह का निजाम बख्शिश व अता है कि वो जिसे चाहे जलील और रुस्वा कर दे और जिसे चाहे गलबा और इक्तदार से सरफराज कर दे। बागी उमरा के पास महमूद के सवाल का कोई जवाब नहीं था, ताहम उन्होंने खड़ा रहने के लिए आखिरी कमजोर दीवार का सहारा लिया। हमें मलिका आलिया ने तंबीह की थी कि अगर हम इस जंग में शरीक नहीं हुए तो अपने अहलो अयाल से महरूम कर दिए जाएंगे। तुमसे ज्यादा सख्त तनबीह तो निजाम शाह को की गई थी कि वो अब तक बेहोश हैं और उनकी जिंदगी को शदीद खतरा लाहक हो गया है, और यही तनबीह 90 साला बूढ़े हमाद बिन सारिया को भी की गई थी, मगर उन दोनों ने मलिका गजनी को सजदा नहीं किया। उमरा ने गर्दनें झुका ली। अब उनके पास अपनी निजात के लिए कोई कमजोर तरीन दलील भी बाकी न रही थी। कल तुम्हें कोई और तनबीह करेगा तो आन के आन में तुम्हारी वफादारियां बदल जाएंगी और तुम मेरी जान के भी दुश्मन बन जाओगे। तुम कल भी बेख्तियार थे, आज भी नामोतबर हो। आने वाले जमाने में भी इसी तरह अपनी वफादारियां नीलाम करते रहोगे। ये कहकर महमूद ने उन तमाम बागी उमरा के कत्ल के अहकामात जारी कर दिए। यकयक दरबार आम एक मातम कदा बन गया। मौत की सजा पाने वाले उमरा शदीद गिरियाओजारी के साथ महमूद के रहमो करम की भीख मांग रहे थे। महमूद के बाज मुशीरों ने उसे मशवरा देते हुए कहा कि अगर इन उमरा को पाबंदे सलासिल करके जिंदान के हवाले कर दिया जाए तो ज्यादा मुनासिब रहेगा। उस मशवरे के जवाब में महमूद ने कहा, मैं किसी अहमक हुक्मरान की तरह आस्तीन के सांपों की परवरिश नहीं कर सकता। वाली गजनी का लहजा बहुत कहरनाक था। फिर मजमा आम के सामने तमाम उमरा को तहे तय कर दिया गया, और जब उनके तड़पते हुए जिस्म साकित हो गए तो महमूद ने अपनी रियाया को मुखातिब करते हुए कहा, मेरे उमरा का बहता हुआ खून इस बात का गवाह है कि मैं हुकूमत वक्त के खिलाफ साजिश करने वालों का वजूद बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं जुल्म ना इंसाफी के हक में तुम्हारे अंदाजों से भी ज्यादा सख्त हूँ और खलूसो वफा की रविश पर कारबंद रहने वालों के लिए इतना नरम हूँ जैसे कोई बाप अपने बेटे के लिए। बस अब तुम लोग अपने घरों को लौट जाओ और दरवाजे खोलकर सकूनो आफियत की गहरी नींद सो जाओ।
کہ تمہارا حکمران جاگ رہا ہے، اگر بشری تقاضوں سے مجبور ہو کر تمہارے فرما روا کی آنکھ لگ جائے تو بلا کسی خوف و تردد کے اس کے دروازے پر دستک دے دینا، وہ فوراً جاگ جائے گا اور تمہاری فریاد پر دوڑا ہوا چلائے گا۔ محمود کی تقریر بہت مختصر مگر عجیب تھی، جسے سن کر غزنی کے عوام بے اختیار رونے لگے۔ پھر کچھ دیر بعد وہ وسیع و عریض میدان زندہ باد کے نعروں سے گونجنے لگا، اور جب یہ شور ختم ہوا تو بے شمار درد بھری آوازیں فضا میں بلند ہوئی۔ امیر محترم، شیخ نظام شاہ کے ساتھ بہت ظلم ہوا ہے، ہمیں بتائیے کہ وہ کہاں ہے اور کس حال میں ہے؟ ان کے بغیر تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے پورا غزنی اندھیروں میں ڈوب گیا ہے اور ہمارے در و بام پر موت کا سا سکوت طاری ہے۔ امیر، آپ نہیں جانتے کہ نظام شاہ نے کس طرح آپ کی حمایت کی ہے، شاید اس طرح تو ایک باپ بھی اپنے بیٹے کی حمایت نہیں کر سکے گا۔ شیخ آزمائش کے ایسے سنگین مرحلے سے گزرے ہیں کہ آہنی اعصاب رکھنے والے انسان بھی چند قدم چل کر تھک جائیں گے یا پانی بن کر بہہ جائیں گے۔ نظام شاہ کے حوالے سے اہل غزنی کی باتیں سن کر محمود رونے لگا، پھر کچھ دیر بعد اپنے جذبات پر قابو پاتے ہوئے بولا، اگرچہ میں یہاں موجود نہیں تھا لیکن مجھے سب خبر ہے، بے شک نظام شاہ کی محبت ایک باپ کی محبت سے زیادہ بلند اور عظیم تر ہے۔ تم مطمئن رہو کہ نظام شاہ بخیر و عافیت ہے۔ محمود نے مصلحتاً اپنی رعایا سے جھوٹ بولا، قید و بند کی سختیوں کے سبب بیمار ہو گئے ہیں، مگر یہ بیماری فکر انگیز نہیں ہے، شاہی طبیب دن رات ان کی دیکھ بھال کر رہے ہیں، انشاءاللہ شیخ بہت جلد تم لوگوں سے آ ملیں گے۔ محمود نے اپنے تمام حمایتیوں کو زندان کی تاریکیوں سے نکال کر دن کی آزاد روشنی میں کھڑا کر دیا تھا اور انہیں بڑی بڑی جاگیریں دے کر ان پر نازل ہونے والے آفات و مصائب کا ازالہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ انہی لوگوں میں بوڑھے سالار غزنی حماد بن ساریہ، امین الدین یعنی بلرام سنگھ اور عبداللہ یعنی سادھو نند لال بھی شامل تھے، مگر ان تینوں نے کوئی خلت شاہی یا جاگیر قبول نہیں کی۔ امیر محترم، اللہ نے آپ کو اپنی امان میں رکھا اور سر بلندی عطا کی، بس یہی ہماری خلت ہے اور یہی ہماری جاگیر۔ 90 سالہ حماد بن ساریہ نے روتے ہوئے کہا، میں تو اپنے بڑھاپے کے سبب آپ کی آمد اور ملاقات سے مایوس ہو چلا تھا۔ حماد بن ساریہ پر کوئی جسمانی تشدد نہیں کیا گیا تھا، لیکن وہ اپنی ضعیفی کے سبب بہت زیادہ شکستہ نظر آ رہے تھے، اور یہی حال عبداللہ یعنی سادھو نند لال کا بھی تھا۔ اگرچہ میں بھی بوڑھا ہوں لیکن اپنے امیر کی واپسی سے مایوس نہیں تھا۔ عبداللہ نہایت پرجوش لہجے میں بول رہا تھا، ابھی میرے گرو مراری لال کی پیش گوئی کہاں پوری ہوئی ہے؟ ابھی تو بڑے ہولناک خونی سیلاب آئیں گے جن میں بڑے بڑے خدائی دعوے کرنے والوں کے اقتدار بہہ جائیں گے۔ ابھی تو بڑی ہیبت ناک آندھیاں آئیں گی جو بڑے بڑے برہمنوں اور راجپوتوں کی پگڑیاں اڑا کر لے جائیں گی، اور ابھی تو سرزمین ہند کے گوشے گوشے میں ضرب حق کی آوازیں سنائی دیں گی، جن کے اثر سے بڑے بڑے قداور بت زمین بوس ہو کر اپنے رب کی کبریائی بیان کریں گے۔ اس کے بعد عبداللہ بھی اپنے رب کے پاس چلا جائے گا، اس سے پہلے اسے کوئی نہیں مار سکتا۔ سادھو نند لال کی باتیں بڑی جاگوداز تھی، جنہیں سن کر محمود کے تمام حاضرین بھی رونے لگے۔ البتہ امین الدین یعنی بلرام سنگھ بہت زیادہ زخمی تھا، اس کے جسم کو مسلسل کئی ماہ تک وحشیانہ تشدد کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ امیر محمود اپنے منہ بھولے بھائی کی حالت دیکھ کر رو پڑا، میں تمہارے سب زخم بھر دوں گا برادر محترم، میں نے اپنے مسیحا کو دیکھ لیا اور میرے سب زخم بھر گئے۔ امین الدین شدید نکاہت کے باوجود اپنی پوری توانائی کے ساتھ مسکرانے کی کوشش کر رہا تھا۔ سینہ چاکانے چمن سے سینہ چاک آ ملے تھے اور محمود عجیب سی لذت محسوس کر رہا تھا، مگر اچانک اس کے چہرے پر اذیت و کرب کی شدید لہریں اٹھنے لگی۔ کاش ہمارے اس جشن نشاط میں نظام شاہ بھی شریک ہوتے۔ محمود نے شیخ کی حالت زار کا ذکر کیا تو سب کے چہرے بجھ گئے اور عبداللہ کسی بچے کی طرح چیخے مار کر رونے لگا، میرے مرشد اپنے اس غلام سے ملے بغیر کیسے جا سکتے ہیں؟ پھر حماد بن ساریہ، امین الدین یعنی بلرام سنگھ اور عبداللہ یعنی سادھو نند لال بھی نظام شاہ کے تیمارداروں میں شامل ہو گئے۔ علاج کے ساتھ دعائیں بھی مانگی جانے لگی، ایسی دعائیں جنہیں سن کر قصر شاہی کے سنگی در و دیوار بھی پگھلنے لگتے تھے۔ آخر ایک ماہ کی طویل بے ہوشی کے بعد نظام شاہ ہوش میں آ گئے۔ یہ خبر سنتے ہی محمود نے صدقہ و خیرات کے لیے خزانوں کے منہ کھول دیے اور چراغاں کا بھی حکم دے دیا۔ والی غزنی نے ابھی تک اپنی رسم تاج پوشی بھی ادا نہیں کی تھی۔ وہ کہا کرتا تھا کہ اگر تاج پہنوں گا تو نظام شاہ کے ہاتھوں سے، ورنہ تاج پوشی کا کوئی جشن برپا نہیں ہوگا۔ محمود بھاگتا ہوا اس کمرے میں پہنچا جہاں نظام شاہ زیر علاج تھے۔ والی غزنی نے بے قرار ہو کر نظام شاہ کو پکارا، شیخ، اللہ نے آپ کی دعاؤں کے طفیل مجھے فتح و نصرت عطا کی، یہ تم ہی ہونا فرزند؟
نظام شاہ نے بہت مدھم آواز میں کہا۔ بے پناہ کمزوری کے سبب ان سے بولا نہیں جا رہا تھا۔ ہاں شیخ محترم، یہ میں ہی ہوں، آپ کا فرزند، آپ کا بت شکر اور آپ کا غلام محمود۔ فرط جذبات سے محمود کی آواز لرز رہی تھی۔ میری بیٹی نگار خانم کہاں ہے محمود؟ نظام شاہ نے دھندلی آنکھوں سے والی غزنی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ نگار خانم کا نام سن کر محمود سناٹے میں آ گیا۔ سیاسی ہنگاموں کے دوران وہ اسے یکسر فراموش کر بیٹھا تھا۔ نگار خانم کو کیا ہوا شیخ؟ محمود کی آواز بامشکل حلق سے نکلی۔ اس کی خبر لو، وہ زندہ ہے یا مر گئی؟ امیر جلال اس سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ نظام شاہ کی متورم آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ اور امیر جلال کہاں ہے؟ یہ انکشاف سن کر محمود کے دل و دماغ ایک نئے زلزلے کی زد میں آ گئے تھے۔ امیر جلال میری قید میں ہے شیخ۔ محمود کی زبان سے الفاظ ٹوٹ ٹوٹ کر ادا ہو رہے تھے۔ اللہ کا شکر ہے۔ نظام شاہ نے آنکھیں بند کر لی۔ اسے جانے نہ دینا، وہ ایک کرامتی بھیڑیا ہے جو مسلمانوں کی قبا پہن کر اہل ایمان کی صفوں میں داخل ہو گیا ہے۔ محمود امیر جلال کے بارے میں نظام شاہ سے مزید کچھ باتیں دریافت کرنا چاہتا تھا، مگر ان پر دوبارہ غشی طاری ہو گئی۔ یہ شیخ کو کیا ہو گیا؟ والی غزنی نے گھبرا کر شاہی طبیب سے پوچھا۔ کچھ نہیں امیر معظم، شاہی طبیب نے مطمئن لہجے میں جواب دیا۔ ابھی شیخ طویل گفتگو کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ کوئی فکر کی بات تو نہیں؟ محمود بہت زیادہ پریشان نظر آ رہا تھا۔ اللہ کے فضل و کرم سے وہ خوفناک ترین لمحات تو گزر گئے۔ شاہی طبیب نے رک رک کر کہا، انسانی علم اور عقل کا فیصلہ تو یہی تھا کہ شیخ دوبارہ ہوش میں نہیں آئیں گے، مگر یہ قدرت کی کرشمہ سازی ہے کہ اس نے ایک مردے میں جان ڈال دی۔ شاہی طبیب انتہائی حیرت زدہ لہجے میں نظام شاہ کی صحت کے متعلق اپنا تجزیہ پیش کر رہا تھا۔ شیخ پر جو تشدد کیا گیا ہے اسے تو ایک 25 سالہ طاقتور نوجوان بھی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ پھر یہ کیا ہے؟ تائید غیبی کے سوا کچھ نہیں، اور جب تائید غیبی کسی انسان کی دستگیر ہو تو اسے دنیا کی کوئی مادی طاقت نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ یہ کہتے کہتے بوڑھے طبیب کی آنکھوں میں عجیب سی چمک ابھر آئی تھی۔ امیر زیجا، میں اس وقت رسمی گفتگو نہیں کر رہا ہوں۔ سچ تو یہ ہے کہ مجھے اپنی دواؤں کی تاثیر پر یقین ہی نہیں رہا تھا۔ شیخ کی یہ صحت مندانہ حالت دواؤں کی اثر انگیزی کا نتیجہ نہیں، وہ قدرت کا نادیدہ ہاتھ ہے جس نے نظام شاہ کو ان کی سانسیں واپس لوٹا دی ہیں۔ آپ مطمئن رہیں، انشاءاللہ اب شیخ کو کچھ نہیں ہوگا۔ شاہی طبیب کی باتیں سن کر محمود کے چہرے پر چھائی ہوئی وحشت آہستہ آہستہ کم ہونے لگی۔ والی غزنی نے بہت غور سے نظام شاہ کی طرف دیکھا۔ اب شیخ کے چہرے پر اذیت و کرب کی بجائے کسی قدر آسودگی کا رنگ نمایاں تھا۔ محمود نے نظام شاہ کے سلسلے میں شاہی طبیب کو کچھ ہدایات دی اور قصر شاہی سے نکل کر زندان کی طرف چلا گیا۔ امیر جلال نے اس قدر قہرناک حالت میں محمود کو پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ سابق سپہ سالار غزنی شدت خوف سے لرزنے لگا۔ امیر جلال نے جس عذاب کے گزر جانے پر اطمینان کی گہری سانس لی تھی، اب وہ دوبارہ اسی عذاب کے قدموں کی تیز چاپ سن رہا تھا۔ نگار خانم کہاں ہے؟ محمود نے گرج کر کہا، اور امیر جلال کو یوں محسوس ہوا جیسے زندان میں زلزلہ آ گیا ہو۔ سابق سپہ سالار غزنی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اتنی جلد اس کے اقتدار کی بساط الٹ جائے گی۔ محمود پورے اختیارات کے ساتھ واپس آ جائے گا اور پھر اس سے نظام شاہ اور نگار خانم کے بارے میں اس طرح باز پرس کی جائے گی۔ کاش یہ دونوں نامراد نظام شاہ اور نگار خانم اسی وقت مر گئے ہوتے، پھر نہ کوئی مدعی ہوتا، نہ عدالت، نہ احتساب اور نہ انصاف۔ امیر جلال نے دل ہی دل میں کہا، کاش میں نے ان دونوں کو قتل کرا دیا ہوتا، پھر میرے ظلم ناروا پر کون گواہی دیتا۔ امیر جلال کے سینے میں بیک وقت کئی ناآسودہ حسرتیں مچل اٹھی تھی۔ میں نے ان دونوں کو ہلاک کرنے کی کتنی کوششیں کی، مگر کوئی دست غیب تھا جو ہر بار انہیں بچا لیتا تھا۔ میں اس دست غیب کو کس طرح کاٹتا، وہ تو مجھے نظر ہی نہیں آیا۔ ناقابل بیان خوف و دہشت کے حصار میں گھرا ہوا امیر جلال اپنے آپ سے خود ہی سوال کر رہا تھا اور خود ہی جواب دے رہا تھا، اے روسیا، مجھے بتا کہ نگار خانم کہاں ہے؟ امیر جلال کو خاموش پا کر محمود دوبارہ چیخا۔ والی غزنی کی پرہیبت چیخ سن کر امیر جلال اپنے خیالوں کی دنیا سے باہر نکل آیا اور اسی گھبراہٹ کے عالم میں زندان کے فرش پر گر پڑا۔ دونوں ہاتھ مفلوج ہو جانے کے باعث امیر جلال کو اٹھ کر کھڑا ہونے میں سخت دشواری پیش آ رہی تھی۔ محمود کے حکم پر دو سپاہیوں نے امیر جلال کو سہارا دے کر کھڑا کیا۔ آقا، میں نگار خانم کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ خوف و دہشت کے سبب امیر جلال کی زبان سے الفاظ ٹوٹ ٹوٹ کر ادا ہو رہے تھے۔ تو جھوٹ بول رہا ہے امیر جلال! محمود اتنی زور سے چیخا کہ زندان کے در و دیوار گونج اٹھے۔ امیر ذیشان،
اللہ گواہ ہے کہ میں نگار خانم کے بارے میں اس کے سوا کچھ نہیں جانتا کہ وہ بھی نظام شاہ کی بیٹی ہونے کے سبب ملکہ غزنی کی ماتوب رہی ہے۔ امیر جلال کو شک اور گمان کی حد تک بھی معلوم نہیں تھا کہ محمود اور نگار خانم کے درمیان کیا رشتہ ہے۔ وہ تو بس اتنا سمجھ چکا تھا کہ محمود نظام شاہ کا عقیدت مند ہے اور اسی حوالے سے والی غزنی نگار خانم کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہتا ہے۔ امیر جلال کو اچانک خیال گزرا تھا کہ کہیں کسی مخبر نے یہ خبر نہ پہنچا دی ہو کہ نگار خانم ایک طویل عرصے تک اس کے مکان پر ایک قیدی کی حیثیت سے رہ چکی ہے۔ یہی سوچ کر امیر جلال چند لمحوں کے لیے بدحواس ہو گیا تھا اور پھر فوراً ہی اس کے عیار ذہن نے ایک نیا منصوبہ تراش لیا تھا۔ میں آقائے نعمت سے جھوٹ بولنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا اور سچ بولتے ہوئے بھی ڈرتا ہوں کہ کہیں امیر زیجا کا قہر مجھ پر نازل نہ ہو جائے۔ یہ کہتے کہتے امیر جلال رونے لگا۔ اب تجھے کس کا ڈر ہے؟ یکایک محمود کا لہجہ نرم ہو گیا تھا۔ والی غزنی کو امیر جلال کی زبانی نئے انکشافات کی توقع تھی، اس لیے وہ وقتی طور پر سیاست و مصلحت سے کام لے رہا تھا۔ اگر تو سچ بولے گا تو ممکن ہے کہ تجھے کسی گوشہ زمین پر امان مل جائے، ورنہ تیرے لیے غزنی کی زمین اتنی تنگ ہو چکی ہے کہ شاید تجھے قبر کی جگہ بھی نہ مل سکے۔ امیر بندہ نواز، میں کچھ کہتے ہوئے اس لیے ڈرتا ہوں کہ ملکہ عالیہ سے آپ کا انتہائی نازک اور گہرا رشتہ ہے۔ امیر جلال نے بڑی عیاری سے ایک نئی چال چلی۔ کچھ بھی صحیح، مگر میں جانتا ہوں کہ آپ اپنی مادر مہربان کے سلسلے میں کوئی ناخوشگوار بات سننے کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ یہ کہہ کر امیر جلال عجیب سی نظروں سے والی غزنی کی طرف دیکھنے لگا۔ اس وقت اس کی آنکھوں میں موت کے خوف کی بھی جھلک تھی اور امید نجات کی دھندلی سی پرچھائیاں بھی لرز رہی تھی۔ میں ہر بات سننے کے لیے تیار ہوں، محمود نے بدستور اسی نرم لہجے میں کہا، مگر صرف حقیقت اور سچ، اس کے سوا کچھ نہیں۔ یاد رکھنا کہ میرے عہد سلطنت میں سچ کے سر پر عزت و آبرو کا سائبان ہے اور جھوٹ کسی خانہ بدوش کی طرح بے امان ہے۔ آقائے نعمت خوب جانتے ہیں کہ میں صرف حکم کا بندہ ہوں، اس کے سوا کچھ نہیں۔ امیر جلال نے بڑے مکارانہ مگر پر اعتماد لہجے میں کہنا شروع کیا، ملکہ عالیہ نے مجھے حکم دیا تھا کہ میں نظام شاہ جیسی مقدس ہستی پر اس قدر تشدد کروں کہ وہ امیر اسماعیل کی حمایت کا دم بھرنے لگے۔ نظام شاہ کے مصائب کا ذکر سن کر چند لمحوں کے لیے محمود کا چہرہ متغیر ہو گیا تھا، مگر والی غزنی نے مصلحت کوشی کے سبب اپنے اعصاب پر قابو رکھا اور کسی قدر تلخ لہجے میں بولا، تو یہ باتیں پہلے بھی کر چکا ہے۔ مجھے احساس ہے امیر علی مقام، مگر اپنی غلامی اور بیچارگی کی صحیح عکاسی کرنے کے لیے اس واقعے کا دہرانا بہت ضروری تھا۔ امیر جلال اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرنے کے لیے عجیب عجیب توجیحات پیش کر رہا تھا، اور ملکہ عالیہ ہی نے مجھے حکم دیا تھا کہ میں نگار خانم پر تشدد کروں۔ اس طرح ان کا خیال تھا کہ نظام شاہ اپنی بیٹی کو شدید اذیت و کرب میں مبتلا دیکھ کر امیر اسماعیل کی اطاعت پر مجبور ہو جائیں گے، مگر ابھی امیر جلال کی بات مکمل ہونے بھی نہیں پائی تھی کہ والی غزنی بدحواس ہو کر چیخ اٹھا، کیا مادر مہربان کے دستے جفاکار سے نگار خانم بھی محفوظ نہیں رہ سکی؟ اذیت و کرب کے اس طوفان کو برداشت کرتے کرتے محمود کا چہرہ دھواں ہو گیا تھا۔ اب امیر جلال کو احساس ہوا کہ محمود اور نگار خانم کے درمیان کوئی خاص رشتہ موجود ہے، ورنہ والی غزنی اس پر کیے جانے والے تشدد کا ذکر سن کر اس طرح وحشت زدہ نہ ہو جاتا۔ امیر جلال سنبھل گیا اور بہت محتاط لہجے میں کہنے لگا، میں اسی لیے یہ راز فاش نہیں کر رہا تھا امیر محترم۔ امیر جلال کی ہیلا سازی نے نئی کروٹ لی۔ میں جانتا تھا کہ آپ یہ بات سن کر برہم ہو جائیں گے اور اہل دنیا سمجھیں گی کہ میں اپنے کسی مقصد کی تکمیل کے لیے ماں اور بیٹے کے درمیان حائل شدہ خلیج کو مزید گہرا کر رہا ہوں۔ امیر جلال کا فتنہ انگیز ذہن خود ساختہ فضا میں بڑی تیزی سے پرواز کر رہا تھا۔ یہی وجہ تھی میرے آقا کہ میں نے گفتگو کے آغاز میں جھوٹ سے کام لیتے ہوئے نگار خانم سے متعلق اپنے خیال کا اظہار کیا تھا، مگر جب مزاج شاہی برہم دیکھا تو اپنے انجام سے بے پرواہ ہو کر حقیقت حال کو اپنی زبان تک لے آیا۔ نامراد، بات کو اتنا طول کیوں دے رہا ہے؟ محمود کی قوت برداشت جواب دے گئی تھی، بتاتا کیوں نہیں کہ نگار خانم زندہ ہے یا مادر غرامی نے غزنی کے کسی ویران گوشے میں اس کی قبر بھی بنا ڈالی؟ ملکہ عالیہ کے حکم پر نگار خانم کو بھی تازیانوں کی سزا سے گزرنا پڑا تھا۔ امیر جلال نے کسی خوف و ہراس کے بغیر کہا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر اس کے چہرے پر دہشت کے آثار نمایاں ہوئے تو والی غزنی اسے بھی شریک جرم تصور کر لے گا، اس لیے وہ کسی قدر بے نیازانہ لہجے میں بولنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں تو بس اتنا ہی جانتا ہوں امیر ذیشان کہ انتہائی تشدد کے باوجود ملکہ عالیہ اپنی کوششوں میں کامیاب نہیں ہو سکی۔ نگار خانم کئی بار اپنے خون میں نہائی، مگر پھر بھی نظام شاہ نے سر اطاعت خم نہیں کیا، یہاں تک کہ ملکہ عالیہ نے تنگ آ کر نگار خانم کو اس کے مکان پر حفاظت کے ساتھ بھجوا دیا۔ یہ کوئی 1.5 ماہ پہلے کی بات ہے، اس کے بعد کے حالات سے میں بالکل بے خبر ہوں۔
امیر جلال کی زبان سے نیا انکشاف سن کر محمود ایک بار پھر سناٹے میں آ گیا تھا۔ نگار خانم پر کیے جانے والے تشدد کے پیچھے بھی اس کی مادر مہربان ہی کی کار فرمائی نظر آ رہی تھی۔ امیر جلال نے یہ واقعہ بھی اتنی سادگی سے بیان کیا تھا کہ محمود چند لمحوں کے لیے اسے بالکل بے گناہ سمجھنے لگا تھا، مگر اچانک والی غزنی کو نظام شاہ کے الفاظ کی گونج سنائی دینے لگی۔ امیر جلال کرمتی ہے اور وہ نگار خانم سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ نظام شاہ کے ان الفاظ کی گونج نے محمود کو ذہنی طور پر عجیب سی الجھن میں مبتلا کر دیا تھا۔ والی غزنی کے جی میں آئی کہ وہ اسی وقت امیر جلال سے پوچھے کہ شیخ کے ان الفاظ کا کیا مفہوم ہے، لیکن نگار خانم کے تصور نے اسے اس ارادے سے باز رکھا۔ تو نے اچھا کیا امیر جلال کہ سب کچھ سچ سچ بتا دیا۔ والی غزنی عام سے لہجے میں بول رہا تھا تاکہ امیر جلال کو اس کی نیت پر کسی قسم کا شک نہ ہو سکے اور وہ اپنے آپ کو عام خطرات سے محفوظ سمجھ کر مکمل طور پر بے نقاب ہو جائے۔ اگر آقا اسی طرح اپنی نگاہ التفات سے اس غلام کو بہلاتے رہے تو بہت سے سربستہ راز فاش کروں گا۔ امیر جلال نے محمود کے بچھائے ہوئے جال کی طرف خود ہی اپنی گردن بڑھا دی تھی۔ میں بتاؤں گا کہ حضور والا کے پیچھے غزنی میں کیا کیا ہوا ہے اور کون کون عالی مرتبت کے خلاف سازشیں کر رہا ہے۔ میں اس سلسلے میں بہت جلد تجھ سے بات کروں گا، محمود نے معنی خیز لہجے میں کہا اور تیزی کے ساتھ زندان سے نکل کر چلا گیا۔ پھر نگار خانم کے گھر تک پہنچتے پہنچتے محمود کی حالت غیر ہو گئی تھی۔ پہلے والی غزنی کو ان اذیت ناک وسوسوں نے گھیر لیا تھا کہ امیر جلال نے جھوٹ کا سہارا لیا ہے اور نگار خانم جبر و تشدد کی تاب نہ لاتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو چکی ہے۔ محمود نے بڑی مشکل سے اپنے ان پریشان خیالات پر قابو پایا تو ایک تکلیف دہ حقیقت پوری ہولناکیوں کے ساتھ اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ امیر جلال کے بقول نگار خانم تشدد کے دوران کئی بار اپنے خون میں نہا چکی تھی۔ محمود نے بڑے کرب کے عالم میں سوچا اگر نگار خانم کسی طرح موت کے تاریک غار سے نکل بھی آئی ہوگی تو بے رحم تازیانوں کی بارش نے اس کے نرم و نازک جسم کے ساتھ کیا سلوک کیا ہوگا، پتھر اور شیشہ آہنی ہاتھ، یہ سوچ کر ہی محمود لرز اٹھتا تھا۔ اور پھر ایسا ہی ہوا، جب محمود نے نگار خانم کو دیکھا تو وہ اسے پہچان ہی نہیں سکا۔ شفق رنگ چہرے سے زخموں کے نشانات، خشک اور سوجے ہوئے ہونٹ، پتھرائی ہوئی آنکھیں جن کے نیچے سیاہ دھبے جیسے کسی قبر پر دو ٹمٹماتے ہوئے چراغ جل رہے ہوں۔ نگار خانم کی بے کسی کا یہ حال تھا کہ اسے معمولی سے طبیب کی بھی مزیہ ہی میسر نہیں تھی، بس پڑوس کی چند غم گسار عورتیں گھریلو انداز میں اس کی تیمارداری کر رہی تھی۔ والی غزنی کو اپنے روبرو پا کر پہلے تو نگار خانم کے محلے کی غریب عورتیں جلال شاہی سے دہشت زدہ ہو گئیں، پھر جب کسی حد تک ان کا خوف زائل ہوا تو رو رو کر فریادیں کرنے لگی۔ امیر، آپ کہاں چلے گئے تھے؟ کیا آپ کی عدم موجودگی میں تو اہل غزنی پر روزانہ ہی کوئی نہ کوئی قیامت نازل ہوتی تھی؟ کتنے معصوم اور بے گناہ مار ڈالے گئے، اس کا کوئی شمار نہیں۔ شیخ نظام شاہ کہاں ہے اور ان پر کیا گزری کوئی نہیں جانتا۔ ستم گروں نے نگار خانم کو اس حال تک پہنچا دیا۔ احمد سالار قید خانے میں ہے اور اس کی والدہ دنیا سے رخصت ہو چکی ہے۔ امیر، ہمیں بتائیے کہ کب عدالت آراستہ ہوگی، کب آپ مسند انصاف پر بیٹھیں گے اور کب ظالموں سے ان کے جابرانہ اعمال کا حساب لیا جائے گا، یا پھر ہم قیامت کا انتظار کریں گے کہ اس روز اللہ کی عدالت میں ہر مجبور و بے کس کی فریاد سنی جائے گی اور وہاں مظلوموں کی زبانوں پر پہرے بٹھانے والا کوئی نہ ہوگا۔ غریب عورتوں کی ایک ایک فریاد نے کسی تیز نشتر کی شکل اختیار کر لی تھی اور محمود کو یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے بیک وقت کئی زہر آلود نشتر اس کے دل میں اتر گئے ہوں۔ محمود نے خاموش رہنے کی بہت کوشش کی مگر وہ دل کے گہرے زخم کی تکلیف برداشت نہ کر سکا اور بے اختیاری کے عالم میں چیخ اٹھا، نہیں، تمہیں حشر کے دن کا انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔ اپنے خالق بے نیاز اور قادر مطلق کے جلال کی قسم، قیامت سے پہلے غزنی کے جفاکاروں پر ایک قیامت نازل ہوگی۔ میں اللہ کا ایک عاجز و ناتواں بندہ ہوں، مگر کوشش کروں گا کہ جور و ستم کی تیز دھوپ میں جلنے والے مظلوموں کو عدل و انصاف کا سائبان فراہم کر سکوں۔ یہ کہہ کر والی غزنی نے نگار خانم کی تیماردار خواتین کو باہر چلے جانے کا اشارہ کیا۔ محمود تنہائی میں نگار خانم سے کچھ بات کرنا چاہتا تھا۔ پھر جب غزنی کی عورتیں مکان سے نکل کر چلی گئیں تو محمود نے بہت غور سے نگار خانم کی طرف دیکھا۔ اس دوران نگار خانم امیر غزنی کے احترام میں سیدھی ہو کر بیٹھ چکی تھی۔ اگرچہ اس کشمکش میں نگار خانم کے کئی زخموں کے منہ کھل گئے تھے، لیکن اس نے اپنے اور محمود کے درمیان فرق ملحوظ رکھا۔ محمود اسے روکتا رہ گیا مگر وہ بڑی جانباز خاتون تھی۔ نگار خانم نے ایسی شکستہ حالت میں بھی مسکراتے ہوئے استقبال کیا۔ سرزمین غزنی بہت خوش نصیب ہے کہ اس نے مجاہد اسلام کے قدموں کو بوسہ دینے کی سعادت حاصل کی۔ شدید نکاہت کے سبب نگار خانم ٹھہرے ہوئے لہجے میں بول رہی تھی۔
محمود بہت دیر سے آنسوؤں کے سرکش طوفان کو روکنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر نگار خانم کی اس پرسش حال نے صبر کے تمام بند توڑ دیے اور وہ کسی بچے کی طرح رونے لگا۔ اگرچہ اس عظیم الشان فتح پر ہزاروں انسانوں نے مبارکباد دی تھی، لیکن نگار خانم کا انداز سب سے جداگانہ تھا۔ تم ایسا نہ کہو نگار خانم کہ میں تمہارے لیے صرف محمود ہوں۔ امیر غزنی کے لہجے میں محبت کے بھرپور جذبوں کی صداقت تھی۔ نہیں، آپ صرف فاتح غزنی ہیں۔ نگار خانم کے لہجے میں دبا دبا جوش تھا۔ میں اپنے اللہ کی شکر گزار ہوں کہ اس نے آپ کو غزنی کی سلطنت وراثت کے طور پر نہیں بلکہ اپنی بے پناہ اور لازوال قوتوں کے صدقے میں یہ حوصلہ دیا کہ آپ غاصبوں کے ہاتھوں سے اپنا حق چھین سکیں۔ بس میں نے اسی دن کے لیے دعائیں کی تھی۔ پاک ہے وہ ذات جو اپنے گنہگار بندے کی بھی دعائیں سنتی ہے۔ اگر وہ ایسا نہ کرے تو اس خرابے میں ہم جیسے ناتوانوں کا دم گھٹ جائے۔ نگار خانم عجیب سے لہجے میں بول رہی تھی۔ محمود نے اس کا علاوہ لہجے کا یہ غداز، یہ سوز، یہ تڑپ اور یہ محبت کسی تیسری جگہ محسوس نہیں کی تھی۔ بس یہ دو شخصیات تھی جن سے محمود کا کوئی خونی رشتہ نہیں تھا، مگر ان کی محبتوں کے آگے تمام قریبی رشتے ہیج تھے۔ یہ احساس کر کے اس کے بہتے ہوئے آنسوؤں میں کچھ اور روانی آ گئی تھی۔ کس نے تمہارا یہ حال بنا دیا نگار خانم؟ محمود کے لہجے سے دل کا درد جھلک رہا تھا۔ شاید تمہارے چہرے کو کسی کی نظر لگ گئی۔ نگار خانم کے جذبات کی دنیا میں ایک زلزلہ آ گیا۔ بارے حیا سے اس کی نظریں جھک گئی اور وہ بہت دیر تک کچھ کہنے کے قابل نہ ہو سکی۔ بیک وقت کئی طوفان جو اس کے دل و دماغ سے گزر رہے تھے، کئی بے تعبیر خواب تھے جو جان لیوا انداز میں کروٹیں لے رہے تھے، اور کئی آرزوئیں تھیں جن کی تپش اس کی روح تک کو جلائے دیتی تھی۔ امیر محترم، انسانی چہرے کا کیا ہے؟ آخر ایک طویل وقفے کے بعد نگار خانم کے ہونٹوں کو جنبش ہوئی۔ اگر وقت کی گرم ہواؤں اور مصائب کے زخموں سے بچ بھی گئی تو ایک نہ ایک دن اسے خاک میں مل جانا ہے۔ کیا رنگ اور کیا خوشبو! یہاں سب کچھ فانی ہے۔ اہل خبر فانی چیزوں کے جانے کا ماتم نہیں کرتے۔ آپ اپنے مقصد عظیم کی طرف توجہ دیں۔ یہاں تو مجھے ہر لڑکی ہی نگار خانم نظر آتی ہے۔ آپ کس کس نگار خانم کے غموں کا مداوع کریں گے؟ نگار خانم بڑی حوصلہ مندی کے ساتھ اپنی حالت زار کو امیر غزنی سے چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ بابا کیسے ہیں؟ نگار خانم نے اچانک موضوع بدل دیا تھا، مگر اس کے ساتھ ہی اس کی آنکھوں میں خوف و دہشت کی گہری پرچھائیاں بھی نظر آنے لگی تھی۔ پھر وہ نظام شاہ کے مصائب کو یاد کر کے اتنا روئی کہ محمود کے لیے اس کو سنبھالنا مشکل ہو گیا۔ پھر جب دل و دماغ پر چھایا ہوا اذیتوں کا غبار دھل گیا اور اشکوں کا سیلاب آہستہ آہستہ اتر گیا تو محمود کے بار بار پوچھنے پر نگار خانم نے امیر جلال کی ہولناک پیشکش اور تمام واقعات کے بارے میں تفصیل سے سب کچھ بتا دیا۔ نگار خانم جب تک گفتگو کرتی رہی، محمود نفرت و اذیت کی تیز آندھیوں کے نشانے پر رہا۔ پھر جب وہ خاموش ہوئی تو وہ مجسمہ قہر بن کر رہ گیا۔ وہ حرام کار امیر جلال تم سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ شدت غضب کے باعث محمود کو بات کرنے میں بہت زیادہ دشواری پیش آ رہی تھی۔ کیا اس شیطان نے سمجھ لیا تھا کہ محمود مر چکا ہے اور اب کبھی واپس نہیں آئے گا؟ والی غزنی ہذیانی کیفیت سے دوچار تھا۔ ہاں، سب لوگوں نے یہی سمجھ لیا تھا کہ میں مر چکا ہوں اور میرے جسم کو مٹی کے نیچے دبایا جا چکا ہے، اس لیے تمام ستمگر مذہب و اخلاق کی ساری بندشوں کو توڑ کر وحشیانہ رقص کر رہے تھے۔ اللہ کی پناہ، وہ کیا مجنونانہ رقص تھا کہ نہ کسی کی جان محفوظ تھی اور نہ کسی کی آبرو۔ درندے بھی تو ایسا نہیں کرتے، جب ان کا پیٹ بھر جاتا ہے تو جنگل کے گوشے میں سمٹ کر بیٹھ جاتے ہیں، مگر انسان کی یہ بھوک اور پیاس کیسی ہے؟ ہزاروں مقتل لاشوں سے بھر گئے لیکن اس کا شکم نہیں بھرتا، خون کے سمندر پی ڈالے مگر اس کی پیاس نہیں بجھتی۔ محمود پر نیم دیوانگی کا عالم طاری تھا۔ والی غزنی اتنی زور سے چیخ رہا تھا کہ باہر کھڑے ہوئے خدمت گاروں کو بھی اس کی آواز سنائی دے رہی تھی اور تمام خدام خوف و دہشت سے لرز رہے تھے۔ پھر جب بہت دیر بعد محمود کے اعصاب کا تناؤ ختم ہوا تو اس نے عجیب سی نظروں سے نگار خانم کی طرف دیکھا۔ تم سب سے جدا ہو، سب سے الگ اور سب سے منفرد۔ یہ حوصلہ، یہ ظرف اور قربانی کا یہ جذبہ میں نے کہیں نہیں دیکھا۔ محمود کے لہجے میں دل کی خلش بھی تھی اور روح کی سرشاری بھی۔ نگار خانم نے شرما کر نظریں جھکا لی۔ کاش تم زندگی کے اس پرپیچ راستے میں میری شریک سفر ہوتی۔ یہ کہتے کہتے ایک بار پھر محمود کے چہرے پر ناکام حسرتوں کا دھواں پھیل گیا۔ کاش تم سمجھ سکتی کہ والی غزنی کتنا مجبور انسان ہے، ایک مزدور، ایک کسان اور ایک سپاہی سے بھی زیادہ مجبور۔ یہ تاج و تخت، یہ سیم و زر کے انبار، یہ فتوحات کے سنہری تمغات، یہ کثرت افواج اور خدمت گاروں کی طویل قطاریں، سب کچھ بیکار ہیں۔
یہ کیسی مطلق و لینانی ہے کہ آج مجھے کوئی روکنے والا نہیں، مگر میں پھر بھی تمہیں حاصل نہیں کر سکتا۔ مجھ جیسا مجبور کون ہوگا نگار خانم؟ کوئی بھی نہیں، کوئی نہیں۔ میں دنیا کی نظر میں ایک بڑا فاتح ہوں، مگر کسی کو نہیں معلوم کہ میں نے دل کے محاذ پر کس عجیب زاویے سے شکست کھائی ہے۔ محمود کے دل و دماغ بھی سلگ رہے تھے اور چہرہ بھی جذبات کی نادیدہ آگ میں جل اٹھا تھا۔ کون کہتا ہے کہ آپ ایک شکست خوردہ انسان ہیں؟ محمود کی حالت دیکھ کر نگار خانم تڑپ اٹھی تھی۔ قافلہ روز و شب کو آگے تو بڑھنے دیجیے، انشاءاللہ آپ ہر محاذ پر ایک عظیم فاتح قرار پائیں گے۔ اور رہا دل کا محاذ تو یک بیک نگار خانم کی نظریں جھک گئی تھی۔ دل کے محاذ پر بھی آپ ایک عظیم فاتح ہیں۔ میری بینائی، میری سماعت، میرے ہوش و حواس، میرا دل و دماغ اور میری روح تک کو آپ نے تسخیر کر لیا ہے۔ اس سے بڑی فتح اور کیا ہوگی؟ آج نگار خانم نے اپنے خاموش جذبوں کو زبان دے دی تھی۔ چند لمحوں تک محمود پر سرشاری کی عجیب سی کیفیت طاری رہی، مگر فوراً ہی اسے حقائق کی دنیا میں واپس آنا پڑا۔ مگر یہ کیسی فتح ہے کہ سارے اختیارات حاصل ہونے کے باوجود میں تمہیں پا نہیں سکتا۔ دل کی تپش سے اس کے ہونٹ بھی جلنے لگے تھے۔ والی غزنی کو معلوم ہونا چاہیے کہ فتح صرف پا لینے یا حاصل کر لینے ہی کا نام نہیں ہے۔ نگار خانم کے لہجے میں حد سے زیادہ ٹھہراؤ تھا۔ کبھی کبھی یوں بھی ہوتا ہے کہ ایک حکمران حال کی جنگ ہار جاتا ہے، مگر آنے والے زمانے اسے ایک فاتح کی حیثیت سے تسلیم کر لیتے ہیں۔ آپ کے جذبات کی جنگ صرف میری ذات سے وابستہ ہے، اس لیے آپ کی فتح و شکست کا فیصلہ بھی میں خود ہی کروں گی۔ اور آپ خوب جانتے ہیں کہ میں نے ہمیشہ آپ کو ایک فاتح کی حیثیت سے دیکھا ہے، ایسا فاتح جس کے بغیر میں ایک سانس بھی نہیں لے سکتی۔ نگار خانم نے بڑی جاں بازی کے ساتھ وقت کے اذیت ناک فیصلے کو قبول کر لیا تھا، مگر پھر بھی وہ اپنے چہرے کو محرومیوں کے غبار سے محفوظ نہیں رکھ سکی تھی۔ زخموں کی کثرت کے سبب نیلگوں ہو جانے والے چہرے پر کسی قدر سیاہی نمایاں ہو گئی تھی۔ نگار خانم نے بظاہر امیر محمود کو فاتح تسلیم کر لیا تھا، لیکن در پردہ اس نے والی غزنی کو شکست دے دی تھی۔ محمود بھی اس حقیقت کو محسوس کیے بغیر نہ رہ سکا۔ مگر تم نے کبھی مجھ سے میری مجبوریوں کے بارے میں کچھ نہیں پوچھا۔ محمود کے لہجے سے اس کے دلی کرب اور ذہنی انتشار کا اظہار ہو رہا تھا۔ آپ کہتے ہیں تو پھر سچ ہی کہتے ہوں گے۔ نگار خانم کے لہجے میں بڑی سادگی تھی۔ مجھے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ یقیناً مجبور ہوں گے۔ تمہیں مجھ پر اتنا اعتماد ہے؟ محمود جھنجھلا سا گیا۔ اعتماد کے بغیر دنیا کے سارے کام ہو سکتے ہیں، مگر محبت نہیں کی جا سکتی امیر محترم۔ نگار خانم کے لہجے میں نہ طنز تھا نہ شکایت، بس ایک عجیب سی خلش تھی۔ بے یقینی اور شک کی ہلکی سی گرد بھی شیشہ دل کو زنگ آلود کر دیتی ہے، اور پھر یہ کثیف آئینے اس قابل نہیں رہتے کہ اہل وفا ان میں اپنے چہرے دیکھ سکے۔ نگار خانم کا جواب سن کر محمود کی جھنجھلاہٹ کچھ اور بڑھ گئی تھی۔ والی غزنی مضطرب ہو کر کھڑا ہو گیا۔ تمہارا صبر و ضبط مثالی صحیح، مگر نگار خانم میری مجبوریاں بھی انوکھی ہیں۔ ذرا کشمکش دہر سے فرصت مل جائے پھر تمہیں اپنی مجبوریاں بتاؤں گا۔ اس وقت تم اندازہ کر سکو گی کہ میں عظیم فاتح ہوں یا ایک شکست خوردہ انسان۔ نگار خانم جواب میں مزید کچھ کہنا چاہتی تھی، مگر محمود تیزی سے نکل کر چلا گیا۔ پھر اسی دن دربار شاہی کا ایک اور طبیب نگار خانم کے علاج کے لیے اس کے مکان کی طرف جا رہا تھا، اور اسی روز بہت تلاش کے بعد احمد سالار کا پتہ بھی چل گیا۔ نظام شاہ کے اس روحانی فرزند کو غزنی کے ایک زیر زمین عقوبت خانے میں رکھا گیا تھا۔ محمود خود چل کر احمد سالار کے پاس پہنچا۔ اس کی حالت شکستہ تھی مگر خطرناک نہ تھی۔ والی غزنی نے احمد سالار سے معذرت کرتے ہوئے کہا، معاف کرنا نوجوان، تم پر سارے عذاب میری وجہ سے آئے۔ میں ستم گروں سے تمہارے ایک ایک زخم کا حساب طلب کروں گا۔ محمود کے لہجے میں گہری اداسی بھی تھی اور نفرت و قہر کی تند و تیز لہر بھی۔ میں تمہاری محبتوں کا قرض دار ہوں، کوشش کروں گا کہ اسی دنیا میں تمہارا قرض ادا ہو جائے۔ بس آپ واپس آ گئے اور میرے زخموں کا مداوا ہو گیا۔ شدید تکلیف کے باوجود احمد سالار نے مسکراتے ہوئے کہا، اب کسی کے ذمہ میرا کوئی قرض نہیں، سارے حسابات صاف ہو گئے۔ احمد سالار ایک عالم و فاضل نوجوان تھا۔ اس کے لہجے کی شائستگی نے والی غزنی کو چونک جانے پر مجبور کر دیا۔ احمد سالار، تمہاری ہر ادا میرے شیخ کی سی ہے، محمود وارفتگی کے انداز میں بول رہا تھا۔ آخر کیوں نہ ہو کہ نظام شاہ سے ایک نسبت خاص رکھتے ہو۔ والی غزنی نے جذباتی ہو کر احمد سالار کی پیشانی کو بوسہ دیا اور کچھ سوچتا ہوا قصر شاہی کی طرف روانہ ہو گیا۔